अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, चैप्टर नंबर 6 पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात हम पढ़ रहे थे। खारजा पॉलिसी किसे कहते हैं, दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना क्यों इतना ज़रूरी है, और हमने जो लेक्चर नंबर 2 था आज उसका आगाज़ करना है। लेक्चर नंबर 2 जो है बेटा वो है हमारा पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात। जी बेटा, पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात की अगर बात करें तो आपको पता है बेटा कि पाकिस्तान के मशरिक में जो है वो भारत वाक़या है, पाकिस्तान के शुमाल में जो है वो चीन वाक़या है, पाकिस्तान के मगरिब में ईरान और अफ़गानिस्तान है, और पाकिस्तान के जनूब में बहरा अरब वाक़या है। जी बेटा, अगर हम इन कंट्रीज़ की बात करें यानी कि भारत की और चीन की और ईरान और अफ़गानिस्तान की, तो वो ममालिक हमारे साथ किस हद तक जुड़े हुए हैं, उन ममालिक के साथ हम किस तरह से तजारत कर रहे हैं, वो ममालिक हमारे लिए क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी जो सरहदें हैं वो हमसे कैसे जुड़ी हुई हैं बेटा, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके जो 4 जो कंट्रीज़ हैं मेन, उसमें अगर हम सबसे पहले बात करें भारत यानी कि इंडिया की, इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के मशरिक में वाक़या मुल्क है। जी बेटा, इसके साथ ये मुल्क जो है ये हम इसके साथ अपनी मशरिक की जो है वो सरहदें जो हैं वो शेयर करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ हमारे ताल्लुकात स्टार्ट से ही जो है वो कशीदा रहे हैं और उनमें कोई बेहतरी जो है वो मज़ीद नहीं आई है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता रहता है कि पाकिस्तान इनके साथ हालात को जो है वो बेहतर और साजगार बनाने की कोशिश या कोई राह निकाल सके तो वो निकाल ले, और हमेशा वो इस कोशिश में जो है वो आगे आगे रहता है। जी बेटा, अगर हम बात करते हैं पाक भारत रिलेशनशिप की, पाक भारत ताल्लुकात की, तो उसमें अगर हम जो शुरुआत में ही अगर हम देखें तो इनके साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उनके साथ उनमें बेहतरी की उम्मीद क्यों नहीं है, या उनके बेहतर होने की वजह क्या है। जाहिर है कोई ना कोई तो रीज़न है जिसकी वजह से हमारे भारत के साथ ताल्लुकात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। तो बेटा वो जो रीज़न है या वो जो रूट है, वो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जो है वो डिस्प्यूट ऑफ कश्मीर है, यानी मसला कश्मीर जो है वो पाक भारत ताल्लुकात के दरमियान जो है वो एक रुकावट की बुनियाद है। मसला कश्मीर, क्योंकि आपको पता है कि कश्मीर जो है वो एक मुसलमान आबादी वाला इलाका था, जो कि हदबंदी कमीशन के सरबराह जो थे उन्होंने वो हिंदुओं के सपोर्ट कर दिया, और वहाँ के जो मुजाहिदीन थे उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये मसला ले जाया गया, और जब ये मसला सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाया गया तो उनको प्लेबिसाइड करवाने का कहा गया, लेकिन वहाँ पर भी हिंदुओं ने टाल मटोल की, और कश्मीर को जो बाय फोर्स है इंडियन आर्मी ने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो बेटा ये वो मसला था जिसके ऊपर पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक की जो लड़ाई है वो जारी है, और यही वो कॉज है जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर नहीं हो पाते। अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर पाक भारत ताल्लुकात की, तो पाक भारत ताल्लुकात इस तरह से भी ख़राब रहे कि जब पाकिस्तान बना और पाकिस्तान को बहुत सारी इब्तदाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उस वक़्त एक जो मेजर प्रॉब्लम थी वो दरियाई पानी का मसला था। ज़ाहिर है पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क था और पाकिस्तान को अपनी मुआशी हालत बेहतर करने के लिए ज़राअत की तरफ तवज्जो देनी थी। अब ज़राअत की तरफ तवज्जो देने के लिए ज़राअत की सबसे पहली ज़रूरत क्या है, पानी। अब पानी जो है वो भारत की तरफ से जो मशरकी दरिया आ रहे थे उनका पानी रोक लिया गया, और सिर्फ मगरबी दरियाओं का पानी जो है वो हमारे ऊपर जो है वो छोड़ा गया। अब ये जो मशरकी दरियाओं के पानी के ना होने की वजह से पाकिस्तान में जो पानी की कमी आई, और पाकिस्तान ने एक मसनूई आपाशी का निज़ाम जो है वो कायम किया, उन 3 मगरबी दरियाओं का पानी इकट्ठा करके उन 3 मशरकी दरियाओं के पानी की जगह जो थी दरियाओं की वहाँ पर डाला, और उससे फिर ज़राअत जो है उसको कंटिन्यू किया। तो जब ये मसला दरपेश था जिसे कहते हैं दरियाई पानी का, तो ये मसला जो है ये यूनाइटेड नेशंस में ले जाया गया, और आलमी बैंक के ताउन से, वर्ल्ड बैंक के ताउन से ये मामला जो है दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो रिजॉल्व हो गया, और इस एक मुआहदा हुआ जिसको इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, जो कि 1960 में हुआ है। तो इसकी वजह से भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। उसके बाद अगर आप देखें तो बेटा 1965 की जो पाक भारत जंग है उसकी भी वजह जो थी वो यही थी कि उनके साथ ताल्लुकात स्टार्ट से ही हमारे बेहतर नहीं थे, और वो और मज़ीद क्लैशेस में
جو ہے وہ کنورٹ ہو گئے اور لڑائی جو ہے وہ بڑھ گئی اور 1965 کی جو جنگ ہے وہ بھارت نے ہمارے اوپر مسلط کر دی اور لیکن اس جنگ میں ہمیں جو ہے وہ فتح حاصل ہوئی. اس کے بعد 1971 کی جنگ ہوئی. اب یعنی کہ ایشیا کے ممالک ہیں اور آپس میں لڑائی کر رہے ہیں, تو اس وقت یہاں پر اس جنگ کو روکنے کے بعد جو ہے وہ ایک شملہ معاہدہ کیا گیا, ایک دفاعی معاہدہ کیا گیا, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپس میں یہ جو ملک ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ جنگیں نہیں کریں گے اور ایشیا کو جنگ سے پاک علاقہ جو ہے وہ قرار دینے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد بیٹا 1985 میں سارک کا اجلاس ہوتا ہے اور اس سارک کے اجلاس میں کیونکہ سارک کا ممبر انڈیا بھی ہے اور پاکستان بھی, تو اس پلیٹ فارم پہ دونوں ممالک کے وزیر اعظم کو بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے, آپس میں تبادلہ خیال ہوتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کی جاتی ہے. اس کے بعد 1988 میں سارک کا چوتھا اجلاس جو ہے وہ ہوتا ہے اسلام آباد میں, اور اس میں بھی دونوں ممالک کے وزیر اعظم جو ہیں وہ آپس میں بات کرتے ہیں اور آپس میں تعلقات کی بہتری کے لیے جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور ان کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہوتا ہے کہ جو آئندہ جو جنگ ہے وہ ان کے درمیان نہیں ہوگی. 1990 میں جا کے حالات جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ, انڈیا اور پاکستان کے کچھ بہتر ہوتے ہیں. لوگوں کی جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے, لوگوں کا آنا جانا شروع ہوتا ہے, تجارت میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد ایک آگرہ کانفرنس ہے جو کہ 14 سے 17 جولائی 2001 میں ہوئی ہے. یہ 3 روزہ کانفرنس تھی اور اس کانفرنس کا بھی 3 روزہ کانفرنس کا بھی کوئی خیر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکا اور دونوں ممالک کے درمیان کوئی حاصل جو ہے وہ نہیں ہوا. اس کے بعد سارک کانفرنس ہے جی جنوری 2004 میں, جس میں پھر ایک بار دونوں ممالک کے وزیر اعظم آمنے سامنے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان کئی شعبوں پہ, کئی معاہدات پہ بات کی گئی ہے اور کئی معاہدات آپس میں کیے بھی گئے ہیں. اس کے بعد جناب 2013 میں جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے, اس میں پھر دونوں ممالک آمنے سامنے ہوتے ہیں. دونوں ممالک بہت شعبوں کے اوپر بات چیت کرتے ہیں, بہت شعبوں کی بہتری کے لیے بات کرتے ہیں, تجارت کی بہتری کے لیے بات ہوتی ہے, لوگوں کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے بات ہوتی ہے اور آپس میں تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بات کی جاتی ہے. اس کے بعد جناب موجودہ دور میں پاک بھارت کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے ان کو بہتر کرنے کی پاکستان کی طرف سے ایک بہت اہم کوشش کی گئی ہے کرتارپور راہداری کے نام سے, جس کو کرتارپور راہداری یعنی ایک آپس میں تجارت کے لیے ایک راستہ کھولا گیا ہے تاکہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی آ سکیں اور یہاں کے لوگ جو ہے وہ وہاں بھی جا سکیں. تو اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ شاید مستقبل کے دور میں پاک بھارت کے تعلقات میں انشاءاللہ کوئی بہتری ضرور آئے گی. اس کے بعد بیٹا ہم بات کرتے ہیں پاک چین کی, پاک چین تعلقات. جی بیٹا یہ پاک چین تعلقات جو ہیں اگر دیکھا جائے تو چائنا جو ہے وہ ہمارے شمال میں واقع ہے, اس ملک کے ساتھ ہماری شمالی سرحدیں ملتی ہیں. یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ عظیم ہمسایہ ملک ہے, گریٹ فرینڈ ہے, بہت ہی جسے کہتے ہیں ٹرسٹ وردی فرینڈ ہے, اس کے اوپر بہت پاکستان اعتبار کرتا ہے اور اس ملک نے پاکستان کو کبھی بھی کسی بھی میدان میں اکیلا نہیں چھوڑا, اس نے ہمیشہ پاکستان کی جو ہے وہ مدد کی ہے. تو اگر دیکھا جائے تو اس کی جو یہ جب ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر ابھرتا ہے اور اٹ ہیز ڈکلیئرڈ اے ریپبلک ان 1949. تو 1949 میں جب اس نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا تو پاکستان وہ واحد ملک تھا جس نے اس کو سب سے پہلے تسلیم کیا. اس کے بعد پاکستان اور چائنا کے درمیان جو سفارتی تعلقات یعنی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ جو ہے وہ اٹ ہیز بین اسٹارٹیڈ ان 1954 to 55. یہ اسٹارٹ ہو گئے اور اس کے دوران جو ہے دونوں کی دوستی جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی, گہری ہوتی چلی گئی. اس کے بعد جناب سیکیورٹی کاؤنسل میں as you all know کہ سیکیورٹی کاؤنسل has 5 permanent members and China is one of them. تو چائنا جو ہے جناب چائنا کو اس سیکیورٹی کاؤنسل کا پرماننٹ ممبر بنانے کی جو حمایت کی تھی وہ پاکستان نے کی تھی اور پاکستان چاہتا تھا کہ وہ پرماننٹ ممبر بن جائے. اس کے بعد جناب چین انڈیا لڑائی ہے جی. چین کی انڈیا کے ساتھ لداخ کے مقام پر 1962 میں لڑائی ہوئی, ایک جنگ ہوئی جس میں پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی کہ چائنا کی جو ہے وہ ہیلپ کی جائے, چاہے وہ سفارتی ہیلپ ہو, چاہے وہ اخلاقی ہیلپ ہو, چاہے وہ تجارتی ہیلپ ہو, چاہے وہ دفاعی ہیلپ ہو. اور پاکستان نے چائنا کو اس سچویشن میں بالکل اکیلے نہیں چھوڑا. اور اسی طرح ان ریٹرن جب کہتے ہیں کہ جیسے جب آپ کسی کا اچھا کرتے ہیں تو باقی لوگ بھی آپ کے لیے اچھا کرتے ہیں. تو اس وقت کیا ہوا کہ 1965 اور 1971 کی جو جنگ ہے جو کہ پاک بھارت جنگیں ہیں, ان جنگوں کے دوران جب ان جنگوں کی جب لڑائی ہوئی ہے تو ان جنگوں کے دوران
چائنا نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا، پاکستان کو دفاعی ہتھیار اور ان کی مورل سپورٹ، ان کی جسے کہتے ہیں ڈپلومیٹک ریلیشنز ہو گئے، ان کے جسے کہتے ہیں کہ ہر طرح کی مالی معاونت ہو جائے، وہ انہوں نے پاکستان کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور مسئلہ کشمیر پر بھی جو پاکستان کا موقف تھا، چائنا نے اس کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے. جی بیٹا، اس کے علاوہ پاک جو آپ کے بھارت نے جو دھماکے کیے 1974 میں، اس کے بعد چائنا نے پاکستان کے ساتھ ایک جو ہے وہ دفاعی معاہدہ کیا، اور جس کو نیوکلیر معاہدہ کے نام سے جانتے ہیں. اور اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم جو یہ ایشیا کا جو زون ہے اس کو فری زون بنائیں گے، نیوکلیر فری زون بنائیں گے، اور یہاں پر کوئی ایٹمی جو پاور ہے وہ استعمال نہیں ہوگی. اس کے بعد بیٹا اگر ہم بات کریں تو چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ اتنے اچھے ہیں کہ ٹریڈ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جس جگہ پر بھی جائیں آپ کو چائنا کی پروڈکٹ نظر آئیں گی. تو چائنا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اکنامکلی بھی بہت زیادہ اسٹرانگلی انوالو ہے پاکستان کی معیشت کو اوپر لانے کے لیے. اور پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ چائنا کو جسے کہتے ہیں کہ پازیٹیو رسپانس دیا ہے ہر حوالے سے. اب یہاں پر اگر بات کریں تو چائنا کی جو تجارت کی ایک راستہ ہے جو جسے کہتے ہیں کہ وہ سلک روٹ، جسے آپ لوگ کراکرم ہائی وے بھی بولتے ہیں، یہ ایک سڑک ہے جو کہ چائنا اور پاکستان کو آپس میں ملاتی ہے. اس کی لمبائی جو ہے وہ 887 کلومیٹر یعنی 887 کلومیٹر ہے، اور یہ پاکستان کو جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ملاتی ہے تاکہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو ٹریڈ ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہو سکے. جی بیٹا، اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو سلک روٹ کے علاوہ چائنا نے پاکستان کے اندر بے انتہا معاہدات میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی ہے. بہت سارے معاہدات میں پاکستان کی جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے سرپرستی کی ہے، پیسے لگائے ہیں. اگر ہم یہاں پر بات کریں تو آپ دیکھیں کہ جو کامرا کمپلیکس ہے وہ چائنا کا پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر آرڈیننس فیکٹری جو ہے اس کو بنانے میں چائنا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے بہت بھاری جو ہے وہ مدد کی پاکستان کی تاکہ آرڈیننس فیکٹری بن سکے. اس کے علاوہ بیٹا 2018 اور 2019 میں جو پاک وزیر اعظم عمران خان ہیں انہوں نے وہاں کا جو ہے وہ دورہ کیا ہے اور بہت سارے معاہدات پہ بات چیت کی گئی ہے. اس کے علاوہ جو تجارت کے لیے جو تجارتی راہداری ہے جس کو ہم خنجراب پاس کے نام سے جانتے ہیں، جسے ہم سی پیک کہتے ہیں بیٹا، وہ بھی امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ادا کر رہی ہے تجارتی طور پر بھی پاکستان اور چائنا کے درمیان. جی بیٹا، اب ہم بات کریں گے پاک ایران تعلقات یعنی کہ پاک ایران ریلیشن شپ کی، کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات کس طرح سے ہیں. تو بیٹا سب سے پہلے یہ ایک اسلامی ملک ہے اور یہ ایک پہلا ملک ہے جس نے پاکستان بننے کے بعد اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا تھا، تسلیم کیا تھا. اور اس ممالک کے ساتھ کیونکہ یہ اسلامی ملک ہے، ایشیائی ممالک میں بھی اکٹھے ہے، یعنی ایشیا کا ہی ملک ہے. اس کے بعد ہماری اس کے ساتھ بارڈر لائن بھی ملتی ہے، تو ہمارے اس کے ساتھ اسلامی، ایشیائی اور ہمسایہ تعلقات جو ہیں وہ ہیں. اور اس کے ساتھ ہمارے جو ملک کے تعلقات ہیں وہ تجارتی، ثقافتی جو ہیں وہ ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ان کے مذہبی رشتے جو ہیں وہ بھی ہیں کیونکہ یہ ایک اسلامی ملک ہے. اب اگر ہم پاک ایران تعلقات کی بات کریں تو بیٹا پاکستان کے صدر نے 1949 یعنی 1949 میں ایران کا دورہ کیا، اور ایران کے جو شاہ صدر ہیں انہوں نے 1950 میں جو ہے وہ دورہ پاکستان کیا. اس کے بعد جناب بات کرتے ہیں ہم اس کی، تو اس میں ایک معاہدہ بغداد ہوا جس میں پاک ایران، پاکستان یعنی ایران، عراق اور ترکی شامل تھے، جنہوں نے ایک معاہدہ کیا جس کو معاہدہ بغداد کے نام سے وہ جانا جاتا ہے. کیونکہ اس وقت امریکہ اور جو بڑی پاورز یعنی جو ہماری رشیا ہے اس سے ہمارے وجود کو خطرہ لاحق تھا، اس لیے ہم نے ان سے جو ہے کہ بچنے کے لیے یا ان سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک پیکٹ بنایا ان ممالک کے درمیان، اور اس کو ہم معاہدہ بغداد کے نام سے جانتے ہیں. اس وقت بیٹا ایران میں انقلاب آیا 1958 میں، اور عراق جو ہے وہ اس معاہدے سے باہر ہو گیا. اور عراق کے اس معاہدے سے باہر ہونے کی وجہ سے اس معاہدہ بغداد کا نام یعنی کہ بغداد پیکٹ جو تھا اس کا نام سینٹو ہو گیا، یعنی اب ہم اس کو سینٹو کے نام سے جانتے ہیں. اس کے بعد بیٹا اگر ہم بات کریں تو ایران نے بھی پاکستان کے ساتھ ہمیشہ خوشگوار تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اسلامی بھائی چارہ بھی ہے دونوں ممالک کے درمیان، اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے. چاہے وہ مسئلہ کشمیر کی بات ہو تو مسئلہ کشمیر کے پاکستان کے موقف پر بھی اس نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے.
اور اگر ہم بات کریں کہ انہوں نے پاکستان کی دفاعی اور سفارتی اور جسے کہتے ہیں تجارتی ہیلپ ہمیشہ سے کی ہے. 1965 اور 71 کی جنگیں جب ہوئی ہیں، جب پاک بھارت جنگیں ہوئی ہیں، تو اس میں ہر لحاظ سے ایران نے بھی پاکستان کا ساتھ دیا ہے، پاکستان کو اکیلا نہیں چھوڑا. اس کے بعد بیٹا اگر ہم بات کریں تو پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے جس کا نام ہے استنبول معاہدہ، یعنی استنبول پیکٹ. اب استنبول پیکٹ جو تھا وہ ایک معاہدہ تھا جس کی وجہ سے ایک تنظیم بنائی گئی جس کا نام تھا RCD، اور اس RCD کی تنظیم کو دوبارہ سے فعال بنایا گیا. یعنی RCD جب بنی تو اس کے صرف 3 رکن ممالک تھے. اس کے بعد جب اس میں تھوڑی سی چینجز لائی گئیں، کچھ عرصے کے بعد اس کو چینج کیا گیا تو وہ ECO کے نام سے جانی جاتی ہے. یعنی ECO جو ہے وہ RCD کا نیا نام ہے. یہ استنبول معاہدے کے بعد آنے والی، وجود میں آنے والی ایک تنظیم تھی. اس کے بعد بیٹا ایران میں اسلامی انقلاب آیا 1979 میں. اس کے بعد نئی گورنمنٹ چینج ہوئی اور اس نئی گورنمنٹ کو پاکستان نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا. اس کے بعد 2013 میں پاک صدر کا دورہ ایران ہے. اس کے بعد اس دورے میں دونوں ممالک کے وزیر اعظم کے درمیان جو ہے وہ گیس پائپ لائنز بچھانے کی جو ہے وہ بات چیت کی گئی ہے. اس کے بعد 2019 میں پاکستانی صدر کا دورہ ایران ہے، اور اس دورے مطلب صدر کے جو دورے میں یہ بات کی گئی تھی کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ آزاد تجارت جو ہے اس کو فروغ دیا جائے اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات جو ہیں ان کو بہتر بنانے کی مزید کوشش کی جائے. جی بیٹا یہ تھا ہمارا پاک ایران تعلق. اس کے بعد اگر ہم بات کریں پاک افغان تعلق، یعنی کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے کیسے تعلقات ہیں، اور یہ دونوں ممالک یعنی ایران اور افغانستان دونوں ہی پاکستان کے مغرب میں واقع ممالک ہیں. اب یہ بھی ایک اسلامی ملک ہے اور ہمارا ہمسایہ بھی ہے، لیکن اس ملک کے ساتھ ہمارے آغاز میں کچھ تعلقات بہت زیادہ اچھے یا خوشگوار نہیں تھے، لیکن گریجولی ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ بہتر ہوئے. اور جو ہمارے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات یعنی کہ باضابطہ طور پہ جو ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کا آغاز ہوا وہ 1948 میں ہوا. اب کیونکہ ہر ملک کی ایک جسے کہتے ہیں کہ بارڈر لائن ہوتی ہے، تو افغانستان کی بھی ایک بارڈر لائن ہے جس کا نام ہے ڈیورنڈ لائن. اب یہ ڈیورنڈ لائن جو ہے یہ دونوں کے درمیان بین الاقوامی سرحد ہے جس کا ہم نام لیتے ہیں ڈیورنڈ لائن. اب اگر ہم مزید بات کریں بیٹا افغانستان کی، تو افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے. لینڈ لاک کنٹری مینز کہ وہ ملک جو کہ خشکی سے گھرا ہوا ہے ہر طرف سے، اور اس کے پاس نہ تو کوئی جسے کہتے ہیں سمندر ہے جہاں پر یہ اپنی تجارت کر سکے. تو اسی لیے اس نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنائے ہیں تاکہ پاکستان کے راستے اس کی جو تجارت ہے وہ اس کو یقینی بنایا جا سکے. اور پاکستان نے بھی اس کو ویلکم کیا اور پاکستان نے بھی اس کو تجارت کی جو ہے وہ اجازت دے دی ہے. اس کے بعد بیٹا 1978 میں افغانستان میں انقلاب آتا ہے اور حکومت جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، اور اس کے 1 سال کے بعد روس جو ہے وہ افغانستان پر حملہ کر دیتا ہے 1979 میں. اب جب روسی حکومت حملہ کر دیتی ہے افغانستان کے اوپر، تو افغانستان کے جو افغان مہاجرین ہیں وہ اپنا دفاع کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے پاکستان کی طرف رخ کرتے ہیں اور پاکستان میں پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر پاکستان نے افغان مہاجرین یعنی کہ افغان مائیگرنٹس جو ہیں ان کو دے ہیو وارم ویلکم، ان کو ویلکم کیا ہے کہ وہ آئیں اور ان کو رہنے کی اجازت دی. یہاں پر ان کو روزگار کے جو مواقع ہیں وہ فراہم کیے. اس کے بعد سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن جسے کہتے ہیں کہ 11 سپٹمبر 2001 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ آتا ہے جس میں امریکہ میں موجود جو 2 اکٹھی عمارتیں تھیں ان کے اندر ایک جہاز ٹکرا جاتا ہے، اور اس کا جو ذمہ ہے وہ اسامہ بن لادن کے اوپر لگا دیا جاتا ہے کہ جی اس نے یہ جو ہے کام کیا ہے. اب یہاں پر جو طالبان حکومت تھی اس وقت افغانستان کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہے، اور امریکہ جو ہے وہ اپنی فوجیں بھیج دیتا ہے افغانستان کے اندر، اور افغانستان کو جیسے کہتے ہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت ساری تباہیاں وہاں پر ہوتی ہیں، بم گرائے جاتے ہیں وہاں پر. تو اب افغان تعمیریں نو یعنی کہ افغان کی جو دوبارہ سے ری ہیبلیٹیشن ہے، دوبارہ افغانستان کو نیا بنانے کے لیے، دوبارہ اس کے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے ظاہر امداد کی ضرورت تھی، اور پاکستان نے اس وقت میں افغانستان کا ساتھ دیا، چاہے وہ روسی حملے کے بعد افغان مہاجرین کو ویلکم کرنا ہو یا 2001 کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے واقعے کے بعد افغان کو مالی امداد دے کر ان کو تعمیریں نو کرنی ہو. پاکستان نے ہر طرح سے اس کا ساتھ دیا ہے. اس کے بعد جناب افغان صدر کا دورہ ہے 2019 میں پاکستان کا، اور دونوں کے درمیان بات کی گئی ہے کہ تجارتی راہداری جو ہے وہ کھولی جائے اور تجارت کو آسان اصولوں پر جو ہے وہ استوار کیا جائے.
جی بیٹا یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا جو آپ کا لیکچر نمبر 2 تھا جس کے اوپر ہم نے پاکستان کے ریلیشنز بتائے ہیں ود اٹس نیبر کنٹریز، جو اس کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ انڈیا ہے مشرق میں اور شمال میں اس کے چین ہے، اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایران اور افغانستان کی تو یہ دونوں جو ہیں یہ مغرب میں واقع ممالک ہیں۔ جی بیٹا امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی اور اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔